बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ और नई गपशप के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम एक 400 साल तकरीबन 400 साल पुराने जज का किस्सा पढ़ेंगे और उसे डेडिकेट करेंगे अपने चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के नाम। इसके अलावा आपको आज थोड़ा सा हिस्सा बताऊंगा हथियार बर ज़मीं शू। हथियार फेंक दें और फिर दोज़ख में जो साल गुजारे हमारे फौजियों ने जहन्नुम में या नर्क में, उसका 1 या 1.5 सफ़ा आपको बताऊंगा। और इसके अलावा काफ़ी अरसे बाद चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील दी है। क्यों तश्कील दी है ये आपको बताऊंगा और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि अगर रियासत में से या किसी सोसाइटी में से अदल को निकाल देना, यानी उस सतून को गिरा दें, तो फिर कोई भी सोसाइटी या कोई भी मुआशरा वो कायम नहीं रह सकता। अब मैंने आपको मिसाल दी थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ किस तख्त पे बैठे थे? वो अब्दुल मलिक के तख्त पे बैठे थे, जो कि उनके ससुर थे, चचा भी थे। वो वलीद बिन अब्दुल मलिक के जो है वो तख्त पे बैठे थे, जो उनके चचा के बेटे थे। जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक सबसे खूबसूरत उम्वी खलीफा के तख्त पर बैठे थे, जो उनके चचा के बेटे थे। लेकिन तीनों के साथ क्या वाक़या पेश हुआ? उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बकौल कि जब उनको कब्र में उतारा गया तो उनके चेहरे वो फिर गए, उससे काबे की तरफ से खुद ब खुद फिर गए, और इतने खूबसूरत और सुर्ख सफ़ेद जो बादशाह थे, उनके चेहरे जो है वो तवे की तरह स्याह हो गए। उनका मुंह काबे की तरफ किया जाता लेकिन उनका मुंह पलट जाता। ख़ास बात आपको क्या बतानी थी? ख़ास बात आपको ये बतानी थी कि अब्दुल मलिक बिन मरवान वो नमाज पढ़ते थे, वो रोज़ा रखते थे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक नमाज पढ़ते थे, हज करते थे, रोज़ा रखते थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक का भी यही हाल था। जो इन तीनों में मुश्तरक चीज़ थी ना, वो थी जुल्म। मैंने आपको बताया कि इंसाफ का उल्ट होता है जुल्म। इंसाफ न करना और जुल्म करना। अब इंसाफ क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि 2 गडरिये वो जंगल में अपने रेवड़ चरा रहे थे। एक ही चश्मे पर उधर भेड़िया पानी पी रहा था, उधर भेड़ पानी पी रही थी। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था कि अचानक भेड़िए ने भेड़ पर हमला कर दिया। वो गडरिया, उस रेवड़ का मालिक, वो जोर जोर से रोने लग गया। तो साथ ही एक और गडरिया था, वो भाग के आया। उसने कहा तुम अपनी भेड़ को बचाओ, भेड़िए को मारो, जो है उसने चीर दिया है तुम्हारी भेड़ को। तो वो गडरिया कहता है मुझे भेड़ की इतनी फिक्र नहीं है, मुझे ये फिक्र है कि दारुल हुकूमत दमिश्क में कुछ हुआ है उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ, वरना भेड़िए की इतनी जुर्रत थी कि वो उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत में या बादशाहत में मेरी भेड़ पर हमला करता। बहरहाल वो वापस शहर की जानिब चले और अभी थोड़ी दूर गए थे, वो रास्ते में थे कि उनको पता चला कि उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दे दिया गया है और उनका इंतकाल हो गया है। हस्ब मामूल उम्वी दयानतदारी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने 38 से 40 साल, किसी किताब में 38 साल लिखा है, किसी किताब में 40 साल लिखा है, एक जवान राना खलीफा को जहर दे दिया कि ये हमारे मफादात और हमारे मकासद की राह में रुकावट है। ये होता है अदल, ये होता है सतून। वरना नमाजें वो भी पढ़ते थे जिनके चेहरे स्याह हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यानी 93 सीटें ली पीटीआई ने, इसी तरह पंजाब में, इसी तरह केपीके में, और उन्होंने 70% वोट लिया ओरिजिनल। लेकिन हम इनकी बात मान लें, 2 नंबरी मान लें, फॉर्म 47 मान लें, फिर भी इन्होंने 93 सीट जो है वो कौमी असम्बली में ली। कम अज कम इनकी 22 से 25 सीटें वो कौमी असम्बली की बनती थी, मखसूस नशिस्तें।
لیکن چوری کا مال تھا. کیا ہوا؟ سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ سیٹیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بانٹ دی. ایک تو انہوں نے سیٹیں بانٹ دی. دوسرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ساری سیٹیں ان کو دینے سے ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی، 2/3 میجورٹی. اب وہ آئین میں اپنی مرضی کے ساتھ ترمیم کر سکتے تھے، یعنی وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے سکتے تھے اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے. بہرحال پی ٹی آئی نے چیلنج کیا اور اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ نے وہ سسپینڈ کر دیا. 2-2 3-3 تنخواہیں بھی حرام کی ماری ان کی جو ہے نا وہ رشتہ داروں نے، کوئی کسی کی مامی، کوئی کسی کی بیٹی، کوئی کسی کی چاچی. ان کا معیار تو یہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے. 2-2 3-3 مہینے کی حرام کی تنخواہ بھی انہوں نے ماری، حرام کی اے سی کی ہوا بھی انہوں نے کھائی. یعنی قومی اسمبلی کے ہال میں 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے. بہرحال وہ ان کی جو ہے نا وہ معطل ہو گئی، یہ ترمیم کر نہیں سکے. اب پہلی دفعہ یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد کافی عرصے بعد وہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ پہلی دفعہ فل کورٹ بنائی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. یہ فل کورٹ بیٹھے گا سوموار والے دن. تو یعنی یہ جو ہے نا ٹوٹل آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں جو ججز ہوتے ہیں نا وہ 17 ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ بالکل پوری ہوتی ہے. اس وقت 3 اسامیاں خالی ہیں. 3 جو ہے وہ یہ فائز عیسیٰ بڑے چیختے تھے عمر عطا بندیال کے دور میں، اگر ایک سیٹ بھی خالی ہو جاتی نا کہ جی ایک سیٹ خالی ہے، انصاف رکا ہوا ہے، فیصلے نہیں ہو رہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے شیخو پورے تک اس وقت. لیکن اب 3 سیٹیں خالی ہیں، ان کو مطلب کہ جو ہے نا جج نہیں مل رہے، ہم خیال جج نہیں مل رہے، اس لیے 3 سیٹیں خالی ہیں. اور 4تھی سیٹ جو ہے وہ مسرت ہلالی جنہوں نے بلہ چھینا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر، ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ بیمار ہیں، وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں. 3 اسامیاں خالی ہیں، ایک مسرت ہلالی نہیں ہے. باقی کتنے بچ گئے؟ 13. اب 13 ججوں پہ مشتمل وہ فل کورٹ یہ کیس سنے گا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ اس بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سارا گند وہ قاضی فائز عیسیٰ کا ڈالا ہوا ہے. نہ وہ بلہ چھینتے، نہ وہ آروز کے تحت الیکشن کراتے، نہ وہ سکندر سلطان راجہ کو فری ہینڈ دیتے، نہ یہ جو گند پاکستان میں مچا ہوا ہے نہ یہ مچتا. یہ ساری کی ساری ذمہ داری وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ عائد ہوتی ہے. اس لیے ان کے لیے آج اپنے ویلاگ میں ایک اسپیشل چیپٹر رکھا ہے، ان کے نام ہے، اور آج سے 400 سال پرانے ایک جج کی آپ کو کہانی سنانی ہے، اور وہ کہانی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے نام. تو بہرحال یہ فل کورٹ سماعت کرے گا اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی ایک رائے ہے، واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس لیے اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی پرسیپشن بہتر کرنا چاہتے ہوں، وہ اپنا امیج بلڈنگ کرنا چاہتے ہوں کہ وہ فیصلہ، کیونکہ اس میں کافی جو ہے وہ آزاد جج موجود ہیں، آزاد جو کسی کی نہیں سنتے. اس میں جسٹس جو ہے وہ منیب اختر ہیں، اس میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں، اس میں جسٹس جو ہے وہ عائشہ ملک ہیں. یہ بالکل آزاد جج ہیں. اس کے علاوہ سید منصور علی شاہ ہیں، یہ بھی جو ہے نا وہ رضوی صاحب ہیں، یہ آزاد جج ہیں جو کسی کی واٹس ایپ یا کسی کی کال نہیں سنتے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ مارکیٹ میں آئیڈیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ اپنے امیج کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ہمیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان کی سیٹیں یعنی یہ ہوتی ہیں ووٹوں کے اعتبار سے کہ 93 سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لی، لیکن ان کو ایک جو ہے وہ خصوصی یا مخصوص نشست نہیں دی گئی، اور انہوں نے چوروں میں بانٹ دی، لٹیروں میں بانٹ دی، ڈاکوؤں میں بانٹ دی، اور ان کو ذرا شرم نہیں آئی، ذرا حیا نہیں آئی. یہ جو جمہوریت ہوتی ہے نا، یا یہ جو انسانیت ہوتی ہے، یہ جو معاشرہ ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ اخلاق پہ قائم ہوتا ہے. اخلاق پہ
جب آپ اخلاقی طور پہ ہار جانا، میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا کے، وہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں وہ کنویں کا مینڈک ہوں، ماضی میں رہتا ہوں، ماضی سے زیادہ۔ امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، تو ان کی تعلیمات پہ دنیا میں بہت بڑی اکثریت ان کے فقہ پہ چلتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی بہت بڑی دکان تھی کپڑے کی، بہت بڑی، یعنی کافی بڑی۔ وہاں پہ انہوں نے لڑکا رکھا ہوا تھا، یعنی جس طرح سیلز مین ہوتے ہیں، تو وہ کسی کام کے لیے گئے، کسی کام کے لیے، بعد میں ایک گاہک آ گیا، بہت بڑا خریدار۔ وہ لڑکا جو تھا نا، اس کو کپڑے کا جو گاہک نے کپڑا کا، وہ سیلز مین کو پوری طرح نہیں پتا تھا۔ بس میں مثال دیتا ہوں کہ 1 روپے کا وہ کپڑا تھا نا، اگر میٹر 1 روپے کا، لڑکے نے اس کو 2 روپے کا جو ہے وہ کہا۔ اس نے بہت زیادہ جو ہے کپڑوں سے پسند آیا، اس نے خرید لیا، وہ کپڑا لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد امام صاحب آ گئے، وہ لڑکا بڑا خوش، سیلز مین، کہ میں نے اتنی سیل کی ہے، ایسا ریٹ بتایا ہے، امام صاحب کے سامنے پیسے رکھے، کپڑا دکھایا کہ یہ میں نے اتنا کپڑا بیچا ہے۔ امام صاحب نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے یہ 1 روپے کا میٹر تھا، تم نے 2 روپے کا اس کو دے دیا ہے۔ تو لڑکے نے کہا جی 2 روپے کا، حالانکہ لڑکا بڑا خوش تھا۔ امام نے کہا کہ بھاگ کر جاؤ اور پورے بازار کا چکر لگا کے اور اس تاجر کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ لڑکا گیا، وہ بڑا پھرا، تاجر نہیں ملا، وہ واپس آ گیا۔ تو امام نے اس طرح کیا، جتنے اضافی پیسے بنتے تھے وہ ایک پوٹلی میں باندھے، وہ ایک علیحدہ جگہ پہ رکھ دیے دکان سے ہٹ کے، اور کام شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پورے 1 سال بعد وہ تاجر دوبارہ آیا، پورے 1 سال بعد، اور آتے ہی اس نے تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ کپڑا بہت اچھا تھا، مجھے بڑا منافع ہوا ہے اور بڑا ہاتھوں ہاتھ بکا ہے، سو اینڈ سو، اب میں زیادہ کپڑا لوں گا۔ تو امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کپڑا آپ ضرور لیں، حاضر ہیں، بیٹھے اس لیے، لیکن یہ جو ہے پچھلا کپڑا، وہ جو ہے اس لڑکے کو پتہ نہیں تھا، اس نے مہنگا دیا تھا، پہلے یہ اپنے پیسے واپس لے۔ ویسے تو امام اعظم نہیں تھے نا، وہ تاجر حیران پریشان، اس نے کہا پیسے زیادہ بتائے تھے، یہ پیسے واپس لے گئے۔ اور پھر پتہ نہیں اس نے کتنے تاجروں کو جا کے بتایا، کہتے ہیں تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے، کتنے لوگوں کو، اور پھر وہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ اخلاق، ایک بندے نے پیسے دینے تھے، پھر آگے چلتے ہیں، ایک بندے نے پیسے دینے تھے، اس کے گھر گئے، نوک کیا، نوک کے بعد بہت دھوپ تھی، گرمی تھی، جس طرح آج کل چل رہی ہے، گھر کا سایہ، یعنی سایہ ہوتا ہے گھر کا، اس سایہ میں کھڑے ہو گئے، اندر سے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سوچ آئی کہ یہ جو میں سائے پہ کھڑا ہوں، اس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں، اس کے مکان کا میں سایہ استعمال کر رہا ہوں، سود میں نہ آ جائے، یہ سود میں نہ آ جائے۔ فوراً سائے سے ہٹ کے دھوپ میں آ گئے۔ اندر سے مالک آیا، پیسے دیے تو انہوں نے واقعہ پوچھا، دھوپ میں کیوں اتنی جو ہے نا امام صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے اخلاق پہ کھڑے ہوتے ہیں، ریاست اخلاق پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ قاضی صاحب کی کیا اخلاقی پوزیشن ہے، عامر فاروق کی کیا اخلاقی پوزیشن ہے، وہ ریٹائر ہوئے جسٹس ابراہیم خان، کیا لیگسی چھوڑ کر گئے، کیا تعریفیں لے کر گئے کہ حرم میں وعدہ کیا تھا کسی کی نہیں سنوں گا، انصاف، قانون اور حلف کے مطابق فیصلے کروں گا۔ تو قاضی صاحب بڑی چیز ہے اخلاق، اخلاقی پوزیشن۔ اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہوں گا کہ جو اخلاقی پوزیشن ہے نا، وہ جنگ جیتنے کی کوشش کریں، اخلاقی جنگ جیتنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ فل کوٹ ریفرنس بن گئے، اور اگر قاضی صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے جو صدیق جان نے بھی کی ہے تو پھر بہت اچھا ہے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، ان کو اپنی پرسیپشن بہتر کرنی چاہیے اور انہیں رجوع کرنا چاہیے۔ آج آپ کو شمشیر سے زنجیر تک بریگیڈیئر صدیق سولک، اس وقت کے میجر اور ڈی جی ISPR، ان کی 1-2 صفحے بتاؤں گا کہ ڈھاکہ کیسے ڈوبا، اور پھر جہنم میں یعنی انہوں نے 3 سال کیسے گزارے۔ وہ حال تو آپ کے سامنے ابھی نہیں آئے گا، جہنم کے 3 سال، یعنی یہ اس کتاب کا نام ہے
لیکن یہ ہے کہ کچھ جو ابتدائیہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے معاملات کو پھر خود سمجھنا ہے کہ معاملات کیسے تھے اور فوجیوں کا مورائل کیسا تھا. بھلے وقتوں کی بات ہے، شمشیر سے زنجیر تک، شمشیر سے زنجیر تک. بھلے وقتوں کی بات ہے کہ جو لوگ سرکاری یا غیر سرکاری طور پر کچھ عرصہ مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش بریکٹ میں گزار آتے تھے، زندگی بھر اسی کی داستانیں مزے لے لے کر سناتے رہتے تھے اور سننے والے کے دل میں ایک حسرت بھری خواہش کروڑ لیتی تھی کہ کاش ارض وطن کے اس حسین خطے کا دیدار مجھے بھی نصیب ہوتا. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اسی خطہ جنت نشان سے لوٹنے والا ہر مسافر اپنے ساتھ ایک خون کی داستان لایا جسے جو کوئی سنتا درد سے تل ملا اٹھتا. مجھے یہ دونوں بھلے اور برے وقت ڈھاکہ میں دیکھنے نصیب ہوئے. ایک سیاح یا گشتی صحافی کے طور پر نہیں، بلکہ اس شجرے پاب گل کی طرح جس نے موسم گل میں رنگ و بو کی دل آویز چادر اوڑی اور موسم خزاں میں اپنے برگ و بار سے بھی محروم ہوا اور بالآخر ایک تند و تیز آندھی نے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا. یعنی میں نے مشرقی پاکستان کی پہلے بہار دیکھی، پھر میں نے مشرقی پاکستان کی خزاں دیکھی. میں جب بھلے وقتوں میں مشرقی پاکستان پہنچا تو وہاں کے حسن سادہ نے دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح مجھے بھی بہت متاثر کیا. ویسے بھی بنگال کا جادو آپ نے سنا ہے. وہاں سرمئی شام کو لان میں بیٹھتا تو ہولے ہولے چلنے والی ہوا ایک ہمدرد دوست کی طرح سرگوشیاں کرتی. سیر کے لیے مضافات کا رخ کرتا تو پھلوں سے لدی شاخیں جھک جھک کر سلام کرتی. کہیں بیٹھنے کو جی چاہتا تو زمین سبز قالین بچھا دیتی، اور اگر گرمیوں میں سائے کی ضرورت ہوتی تو تناور درخت چھتری تان دیتے تھے. یہ بہار تھی مشرقی پاکستان کی. پھر جنگ کے دوران میں اصل صورتحال سے وہی لوگ باخبر تھے جن کا براہ راست جنگی کارروائیوں سے تعلق تھا، کیونکہ فوج کا یہی دستور ہے. دوسروں کو خبروں کا صرف اتنا راشن دیا جاتا جتنا وہ ہضم کر سکتے. چونکہ اس معاملے میں ہمارے ہاضمے خاصے کمزور تھے، اس لیے جنگی خبروں کی ہلکی سی خوراک ملتی تھی کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جذبہ تجسس قوت ہاضمہ کے تابع نہ تھا. چنانچہ ہم ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم سے نکلنے والے افسروں کے چہرے پڑھتے رہتے. اگر زمین دوز آپریشن روم سے کرنل صاحب مسکراتے ہوئے نکلتے تو ہم سمجھ لیتے دشمن کا حملہ پسپا ہو گیا، اور اگر ان کا سر ذمہ داری کے بوجھ سے گریبان کی طرف جھکا ہوتا تو ہم یہ قیاس کرتے کہ دفاعی لائن میں کہیں جھکاؤ آ گیا ہے. لیکن ہر چہرہ کھلی کتاب نہیں ہوتا اور ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی. چنانچہ آخری دم تک ہم حقیقت سے ذرا دور لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کے پرعزم اعلانات اور دارالحکومت راولپنڈی کے دعووں پر تکیہ کیے رہے. ڈھاکہ میں جنرل نیازی چھاتی ٹھونک کر کہہ رہے تھے کہ سکوت ڈھاکہ سے پہلے، ڈھاکہ چھیننے سے پہلے بھارتی ٹینکوں کو اس سینے پر سے گزرنا ہوگا. اور مغرب سے نوید آتی تھی کہ شمال کی جانب سے ہمارے زرد دوست چینی اور جنوب کی سمت سے سفید دوست امریکی ہمارے لیے بڑے پیمانے پر مداخلت کرنے والے ہیں. ہم اس منجدھار میں انہی اعلانوں اور دعووں کی کشتیوں پر سوار تھے کہ اچانک ڈھاکہ ڈوبنے کی خبر عام ہوئی. سکوت ڈھاکہ کی خبر عام ہوئی. ڈھاکہ چھاونی میں یہ خبر بم بن کر پھٹی. جذبہ جہاد سے سرشار چہرے یک لخت بجھ گئے.
آنکھیں ڈبڈبا گئیں، جگر پارا پارا اور دل فگار ہو گئے۔ کچھ احباب کوڑے کرکٹ کی پوٹلیوں کی طرح کونوں کھدروں میں جا دب کے، اور بعض نے اندرونی ابال آنسوؤں کی صورت میں نچوڑ دیا۔ کچھ نے اپنے چہرے رومال یا ٹوپی میں چھپا کر آہو فغاں کو پابند کرنے کی کوشش کی، چیخوں کو، لیکن اس کے باوجود ان کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں اور جسم دھنکنی کی طرح کانپتے رہے۔ یہ ماتم، آہو فغاں اور گریہ زاری سپاہیانہ شان کے شایانہ شان نہ سہی، لیکن جواں مرگ پر کس کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا۔ لائن سننے والی ہے، آج 24 سالہ پاکستان کا عین شباب میں آدھا دھڑ کٹ کر الگ پھینک دیا گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، 14 سالہ پاکستان، 47 71، عین شباب، عین جوانی، آدھا سر۔ اس ماتمی ماحول سے فرار کی خاطر میں نے بشیر کیانی اور غلام رسول کو ڈھونڈا، یہ پرانے ساتھی تھے ڈی جی کے، کہ شاید وہی عزم و ہمت کی شمع جلائیں، لیکن آج وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل بشیر ملک غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ کیانی کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل آتے تھے اور انہیں وہ اپنے خاکی رومال میں جذب کرتے جاتے تھے۔ نوجوان غلام رسول بار حسرت سے کبھی زمین کو اور کبھی آسمان کو دیکھتا تھا۔ کسی کو مجھ سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے دوست وہاں سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گئے ہیں اور اب ان کے صرف سرد مجسمے سامنے رکھے ہیں، جن کی زبانیں گونگی ہیں اور چہرے ستے ہوئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سب نے ایک ہی قسم کے ماسک پہن رکھے ہیں۔ اس سناٹے میں صرف نگاہیں بولتی تھیں، اور وہ بھی کہتی کم اور پوچھتی زیادہ تھیں۔ ان کا ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ ان سوالوں کا جواب ان پیشہ ور سپاہیوں کے پاس نہ تھا جنہوں نے حکم کی تعمیر میں ہتھیار اٹھائے تھے اور حکم ملنے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، اور غالباً یہی پاکستانی سپاہی کی کل داستان ہے، حکم پہ ہتھیار اٹھانا، حکم پہ ہتھیار بر زمین شو ڈال دینا۔ لیکن آج وہ ایک ایسے المیے سے دوچار تھے جسے سوچ بچار کی بٹھی میں پگھلائے بغیر وہ ہضم نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس المیے کے اسباب پر سوچا اور خوب سوچا، لیکن ان کی سوچ اس بنیادی گتھی کو نہ سلجھا سکی، اور بالآخر اس نقطے پر آ کر رک گئی کہ کلنک کا یہ ٹیکا ملت کی بے داغ پیشانی سے دھونا ضرور ہے۔ خواہ اس عزم کی تکمیل میں 1 ماہ لگے، 1 سال یا 1 نسل، قوم اپنا منہ رومال یا ٹوپی میں چھپا کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہاں گیا انتقام مشرقی پاکستان کا؟ قومیں رومال اور ٹوپی میں منہ چھپا کے زندہ رہتی ہیں۔ کیوں نہیں خالستان بنا؟ کیوں نہیں مقبوضہ کشمیر آزاد ہوا؟ کیوں نہیں گھاؤ لگا؟ لائن دوبارہ سنیں۔ اور بالآخر اس نقطے پر آ کر رک گئی کہ کلنک کا یہ ٹیکا ملت کی بے داغ پیشانی، بے داغ، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، بے داغ پیشانی، اسامہ بن زید، عمر بن ابن خطاب، مولا علی علیہ السلام بن ابو طالب، بے داغ پیشانی۔ ہماری پیشانی پہ ایسا داغ نہیں تھا۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بے داغ پیشانی پہ کلنک کا ٹیکا اور اس کا
ابھی تک بدلہ نہیں لیا گیا۔ ہم دشت غم میں پڑے آنے والے دنوں کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے ایک سینئر ساتھی غم و غصہ سے کانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ مضبوط آزمودہ کار سپاہی تھے۔ انہوں نے 1965 کی لڑائی کے دوران مارکہ چھم جوڑیاں میں حصہ لیا تھا اور دشمنوں پر اپنی برتری کا سکہ جما دیا تھا۔ وہ آج ایک سینئر افسر کے ساتھ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بھارتی ایسٹرن کمانڈر کے چیف آف سٹاف کو لینے گئے تھے۔ سننا ہے کرنل صاحب کا کہنا تھا جب بھارتی افسر جنگ بندی کے کاغذات سمیت ہیلی کاپٹر سے اترا تو بنگالیوں نے اسے گلے لگا لیا، ہار پہنائے اور اس کی دلجوئی کے لیے کئی کلمات کہے، جن میں سے یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا: ان درندوں سے نجات دلانے کا احسان ہم عمر بھر نہیں بھولیں گے۔ بنگالیوں نے انڈیا کے کمانڈر کو کہا۔ 1965 کے اس ہیرو کے لیے یہ جملہ توپ کے گولے سے زیادہ حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ اس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور وہ واپس چلا آیا۔ ہم میں سے جو لوگ بنگالی مزاج سے واقف تھے انہیں تسلی دی کہ بنگالی بنیادی طور پر جذباتی ہوتا ہے۔ وہ جذبات کی روح میں جس چہرے کو چومتا ہے وقت آنے پر اسی پر تھوک دیتا ہے۔ جنگ بندی کی تفصیلات اور شرائط طے ہونے کے بعد بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا 16 دسمبر کی سپیر کو کلکتہ سے اگرتلہ کے راستے ڈھاکہ پہنچا۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اسے لینے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ جنرل اروڑا کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اروڑا خالص سکھ نسل کا عمدہ نمونہ تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے جنگل کے اس پار پگڑی کا ایک چبوترا تھا جس کے گرد جرنیلی کی لال پٹی لگی ہوئی تھی۔ اگر کندھوں سے نیچے دیکھا جائے تو بالکل انسانی پیکر نظر آتا تھا، لیکن جوں جوں نگاہ اوپر اٹھتی اپنے مشاہدے پر شک ہونے لگتا کہ یہ انسان ہے۔ جنرل نیازی صاف ستھری وردی میں پوری سپاہیانہ وجاہت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کہتے ہیں فوجی ملازمت کے آغاز میں وہ ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے تھے، نیازی اینڈ اروڑا، لیکن آج انہیں فاتح اور مفتو کے روپ میں ایک دوسرے کا سامنا کرنا تھا۔ جو ہی اروڑا ہیلی کاپٹر سے اترا جنرل نیازی نے آگے بڑھ کر سلوٹ کیا، جس کے جواب میں خالص فوجی انداز سے جنرل اروڑا نے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا۔ کیمروں کی یلغار ان تاریخی لمحات کو فلم کے فیتے پر محفوظ کرنے لگی۔ ایئرپورٹ پر مرکزی کردار تو یہی تھے، لیکن وہاں تماشائیوں کا بہت بڑا ہجوم تھا جسے گنتی کے بھارتی سپاہی روکے ہوئے تھے۔ خاص بنگالی عورتیں اور مرد ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جنرل اروڑا اور اس کی بیوی کو پھولوں اور بوسوں کے ہار پہنائے۔ جنرل اروڑا کے لیے پھول رنگ و بو کے پیکر تھے، لیکن جنرل نیازی کے لیے انگارے۔ ہوائی اڈے کی فضا فاتح کے لیے مسرت سے لبریز تھی اور مفتو کے لیے ذلت کی پیامبر۔ تھوڑی دیر بعد جنرل نیازی اور اروڑا اس ہجوم سے نکل کر ڈھاکہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ رمنا ریس کورس میں لاکھوں لوگ جمع تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 7 اپریل 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے سول نافرمانی کی مہم کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت عام تاثر یہ تھا کہ مجیب الرحمان آزادی کا اعلان کریں گے، لیکن وہ نہ کر سکے کیونکہ پاکستانی فوج ابھی تھی۔ آج مجیب الرحمان کی راہ سے یہ آخری روڑا ہٹانے کے لیے اروڑا آیا تھا اور اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے جنرل نیازی موجود تھے۔ اگرچہ حکام یہ تھے کہ تا حکم ثانی ڈھاکہ چھاونی کے جملہ افراد اپنے اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں گے اور باقی اضلاع میں مقامی کمانڈر ہتھیار ڈالنے کے وقت اور جگہ کا تعین کریں گے، لیکن بنگالی عوام کے سامنے مفتو کو ذلیل کرنے کے لیے فاتح نے یہ طے کیا کہ کم از کم جنرل نیازی 16 دسمبر کو ہی ہتھیار ڈال دیں تاکہ بنگلہ دیش کے برتھ سرٹیفکیٹ پر
تصدیق کی مہر ثبت ہو جائے۔ چنانچہ اسی میدان کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط اور جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کی رسم کے لیے منتخب کیا گیا۔ رمنا ریس کورس میں اتنا بڑا انسانی سمندر کبھی بھی جمع نہیں ہوا تھا۔ یہ سمندر جذباتی ہیجان سے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ دور دور تک انسانی ساری سار نظر آتے تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ غرضے کے ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لاکھوں کے ایک اس مجمع میں چند اہل بصیرت بھی تھے جو بالکل چپ سادے کھڑے تھے۔ معلوم نہیں وہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے پر پریشان تھے یا بھارتی بالادستی کی بھیانک تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن ان کی طرف دھیان کون دیتا؟ آج کا دن اہل خرد کا نہیں، اہل جنون کا دن تھا، اور دیوانے جب بے لگام ہو جائیں تو ان سے کچھ بعید نہیں ہوتا۔ لہذا حفظ ما تقدم کے طور پر، احتیاطی طور پر بھارتی سپاہی اس سمندر کے آگے بند باندھے کھڑے تھے۔ آگے جو جگہ خالی تھی وہ آج کی تقریب کی رسوم کے لیے مخصوص تھی۔ اس تقریب میں فاتحین کی طرف سے کئی سینئر اور جونیئر افسر موجود تھے، لیکن پاکستان کی طرف سے اس طعن و تشنیع کا واحد نشانہ جنرل نیازی تھے۔ جنرل فرمان علی کو بھارتی جنرل ناگرا اپنے ساتھ لے گیا تھا، حالانکہ اس رسوائی میں ان کی شرکت تقریبی لحاظ سے ضروری نہ تھی۔ اس کے علاوہ صحافی، فوٹوگرافر اور کیمرامین خاصی تعداد میں موجود تھے۔ آخر اس ذلت آمیز تقریب کا نقطہ عروج آ پہنچا۔ پاکستان اور بھارت کے مختصر دستوں نے الگ الگ گارڈ آف آنر پیش کیا، جن کا معائنہ جنرل نیازی اور جنرل اروڑا نے مل کر کیا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک مختصر سی میز پر بیٹھ کر جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس وقت جنرل نیازی کی چھاتی کی کراس بیلٹ اور جنگی اعزازات کی علامتی پٹیوں سے سجی ہوئی تھی، سب سے زیادہ میڈل لگانے والا جرنیل پاکستانی فوج کا، اور ان کے چہرے پر جذبات پر قابو پانے کی کوشش کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے بعد وہ سپاہیانہ تحمل اور وقار کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر اپنا ریوالور میز کے اس پار جنرل اروڑا کے حوالے کیا۔ ریوالور حوالے کیا کیا گیا؟ مشرقی پاکستان حوالے کر دیا۔ پاک فوج انتقام، سیاست سے ہٹ کے کوئی گھو نہیں لگایا، انتقام، کیونکہ یہ میجر صاحب خود تو کریش ہو گئے کہ جی 1 سال لگے، 10 سال لگے، 1 نسل لگے، انتقام۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام، ٹھیک ہے، آپ نے غور کرنا ہے، وہ ٹارفوک کے علاقے مائل بام میں پیدا ہوا۔ اس کے والد نے اس کا نام کک رکھا، لیکن دوسرا ایڈورڈ کک کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ سر ایڈورڈ کک کے نام سے مشہور ہوا۔ ایڈورڈ کک 1556 میں ناروچ گرامر سکول میں داخل ہوا اور وہاں سے ہوتا ہوا ٹرینٹی کالج کیمبرج تک پہنچ گیا۔ ٹرینٹی کالج کا شمار دنیا کے نامور کالجوں میں ہوتا ہے۔ اس کالج نے دنیا کو سینکڑوں ہزاروں معروف لوگ دیے۔ دنیا ٹرینٹی کالج پر ناز کرتی ہے، لیکن ٹرینٹی کالج سر ایڈورڈ کک پر فخر کرتا ہے۔ آج سر ایڈورڈ کک کو ٹرینٹی کالج سے فارغ ہوئے 400 سال ہو چکے ہیں، لیکن کالج کی دیواروں، کالج کی لائبریری، کالج کے کیفیٹیریا اور کالج کے لانوں میں آج بھی ایڈورڈ کک کے نقش باقی ہیں۔ آپ آج بھی ٹرینٹی کالج میں داخل ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ ایڈورڈ کک کی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے قانون بنانے اور قانون کی حرمت بچانے والے کبھی فوت نہیں ہوتے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی حکمران اور کوئی آمر قانون سازوں کو نہیں مٹا سکتا۔ سر ایڈورڈ کک 1578 میں لندن بار کا ممبر بنا
1589 میں برطانوی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا۔ 1592 میں وہ سویسٹر جرنل اور ریکارڈر آف لندن بنا۔ 1593 میں اسے دارالعوام کا ہاؤس آف کامنز، جس طرح ہماری قومی اسمبلی ہے، کا سپیکر بنا دیا گیا، اور وہ 1954 میں فرانسس بیکن کو شکست دے کر اٹارنی جنرل بن گیا۔ برطانیہ میں 1603 بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سال سٹوورٹ خاندان کا ایک شہزادہ جیمز اول آگے بڑھا اور اس نے ٹیوڈر خاندان سے برطانیہ کا تخت چھین لیا۔ جیمز اول ایک طالع آزما اور آمرانہ فطرت کا بادشاہ تھا۔ وہ ملک کے تمام اختیارات اور اقتدار اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کی خواہش تھی اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ کو حکم الہی سمجھا جائے، لیکن اس وقت تک برطانیہ کے عام شہری بیدار ہو چکے تھے، لہذا ان پر حکمرانی جتانا آسان نہیں رہا تھا۔ جیمز اول ایک مکار شخص تھا۔ اس نے حالات کو بھانپ لیا، چنانچہ اس نے عدالت کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا۔ ہر حکمران یہی کرتا ہے۔ اس دور میں سر ایڈورڈ کوک کا طوطی بولتا تھا۔ جیمز اول نے 1606 میں ایڈورڈ کوک کو چیف جسٹس بنا دیا۔ جیمز اول کا خیال تھا ایڈورڈ کوک چیف جسٹس بننے کے بعد اس کے غیر قانونی احکامات کی حمایت کرے گا اور یوں بادشاہ قانون کے لبادے میں رہ کر اپنے آمرانہ اختیارات سے لطف اندوز ہوتا رہے گا، لیکن بادشاہ کے ارادوں پر بہت جلد اوس پڑ گئی، کیونکہ ایڈورڈ کوک نے چیف جسٹس کا حلف اٹھایا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے سر پر سفید بالوں کی وگ اور جسم پر چیف جسٹس کا گاؤن دیکھا اور اپنے آپ سے پوچھا، یہ سننا ہے، کیا تاریخ مجھے بادشاہ کا غلام نہیں کہے گی؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی کایا پلٹ گئی۔ سر ایڈورڈ کوک نے بادشاہ کی بجائے عام شہری کا جج بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے برطانیہ کے مظلوم شہریوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا کہنا تھا جب تک قانون بادشاہ سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک ہم برطانوی معاشرے کو مہذب نہیں قرار دے سکتے۔ اس کا کہنا تھا معاشروں کو قانون عزت دیتا ہے، بادشاہ نہیں، اور بدقسمتی سے برطانیہ قانون کے بجائے بادشاہوں کا ملک ہے۔ آنے والے دنوں میں سر ایڈورڈ کوک کے خیالات نے شاہی خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے پاس اس پریشانی کا کوئی حل نہیں تھا۔ سر ایڈورڈ کوک اس وقت تک اپنے فیصلوں کے ذریعے عام شہریوں کے دل میں گھر کر چکا تھا اور لوگ اس کی کارکردگی اور ایمانداری سے مطمئن تھے۔ 1610 میں ایڈورڈ کوک نے برطانیہ کے شاہی خاندان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس نے فیصلہ دیا بادشاہ قانون میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتا جس سے عام شہریوں کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں، بادشاہ بھی۔ یہ فیصلہ بادشاہ کی اتھارٹی کو براہ راست چیلنج تھا۔ اس وقت تک بادشاہ کاغذ پر 2 سطریں لکھ کر نہ صرف قانون کی کسی بھی شق کو معطل کر سکتا تھا بلکہ وہ کسی بھی وقت تمام شہری حقوق بھی ساقط کر سکتا تھا، ختم کر سکتا تھا۔ لیکن ایڈورڈ کوک کے اس فیصلے نے بادشاہ کے اختیارات کے سامنے قانون کی دیوار کھڑی کر دی۔ بادشاہ نے ایڈورڈ کوک کو دبانے کے لیے اسے شاہی بینچ کا اضافی چارج دے دیا۔ اس دور میں سپریم کورٹ کے 2 بینچ ہوتے تھے، ایک بینچ کامن لا کہلاتا تھا عام، جبکہ دوسرا کنگز بینچ تھا۔ کامن لا کا چیف جسٹس عام شہریوں کے قانونی حقوق کی حفاظت کرتا تھا، جبکہ کنگز بینچ کا چیف جسٹس شاہی خاندان کے اختیارات اور حقوق کا محافظ ہوتا تھا۔ کنگز بینچ براہ راست بادشاہ کے ماتحت ہوتا تھا اور اس کا چیف جسٹس تخت کے سامنے جواب دہ تھا۔ بادشاہ کا خیال تھا ایڈورڈ کوک کنگز بینچ کا چارج لینے کے بعد قانونی لحاظ سے بے بس ہو جائے گا، لیکن ایڈورڈ کوک کنگز بینچ کا چارج لینے کے باوجود خاموش نہ ہوا۔ وہ نہ صرف عام شہریوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہا بلکہ وہ بادشاہ کے بے لگام اختیارات کو بھی چیلنج کرتا رہا۔ نومبر 1616 کو اس وقت کے فرانسس بیکن نے بادشاہ کی شہ پر ایڈورڈ کوک کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔
मोहसिन अख्तर ख्यानी के खिलाफ रेफरेंस, बाबर स्तार के खिलाफ रेफरेंस, और बादशाह ने उस रेफरेंस की बुनियाद पर 14 नवंबर 1616 को एडवर्ड कुक को मुअत्तल कर दिया। सर एडवर्ड कुक की मुअत्तली की खबर जो ही आम हुई, बरतानिया के शहरियों ने हंगामा कर दिया, लोग सड़कों पर आए और उन्होंने बरतानिया का निज़ाम दरम बरम कर दिया। ये एहतजाज 1 साल तक जारी रहा। यही कहते हो ना, घर बैठे रहे, मेरे समेत बैठे रहे घर, यहां तक कि हुकूमत 1617 में उसे रिहा करने पर मजबूर हो गई। ये 1617 की बात हो रही है, 21वीं सदी के नारे मारो ना लो। 1620 में बरतानिया में इलेक्शन हुए तो लोगों ने सर एडवर्ड कुक को बादशाह के हल्के से इलेक्शन लड़ाया, उसे इलेक्शन में भारी वोटों से कामयाब कराया और उसे कंधों पर उठाकर दारुल अवाम पहुंचा दिया। पार्लिमानी सर एडवर्ड कुक आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस एडवर्ड कुक से ज्यादा खतरनाक निकला। पहले तो चीफ जस्टिस था, अब सियासतदान बन गया। उसने दारुल अवाम में बादशाह के इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। वो जिस दिन दारुल अवाम में तकरीर करता था उस दिन लंदन की गलियां लोगों से भर जाती थी। लोग पार्लियामेंट हाउस की गैलरी से तकरीर सुनते थे और बाहर आकर लोगों के सामने ये तकरीर दोहराते थे। ये तकरीर मुंह से मुंह और शख्स से शख्स तक होती हुई पूरे बरतानिया में फैल जाती थी। एडवर्ड कुक ने अपनी तकरीरों से शाही खानदान को नफरत का इस्तियारा बना दिया, नफरत की अलामत बना दिया। उसने पार्लियामेंट में फ्रांसिस बेकन को रिश्वतखोर भी साबित कर दिया। 1621 में हुकूमत ने उसे जेल फेंक दिया, लेकिन हुकूमत 9 माह की कोशिश के बावजूद उस पर इल्जाम साबित न कर सकी। 1625 में जेम्स अव्वल का इंतकाल हुआ और उसकी जगह चार्ल्स अव्वल बादशाह बन गया। चार्ल्स अव्वल पुराने बादशाह के मुकाबले में कई गुना आमिर और जालिम था। उसने एडवर्ड कुक पर हमले शुरू करा दिए। एडवर्ड कुक 1628 को पार्लियामेंट से रिटायर्ड हुआ और 1634 को इंतकाल कर गया, लेकिन उस वक्त तक वो बादशाह के इख्तियारात में दरारें डाल चुका था। चुनाचे एडवर्ड कुक के इंतकाल के बाद पार्लियामेंट और बादशाह के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। ये जंग पार्लियामेंट हाउस से गलियों में पहुंची और बरतानिया में सिविल वॉर शुरू हो गई। लोगों ने बादशाह चार्ल्स अव्वल को पकड़ा और उसे 1649 में फांसी दे दी। चार्ल्स की फांसी के बाद बरतानिया में शाही खानदान खत्म हो गया और इक्तदार काउंसिल ऑफ स्टेट को मुंतकिल हो गया। सर एडवर्ड कुक का मिशन मुकम्मल हो गया। 1660 में बरतानिया में बादशाहत बहाल हुई, लेकिन इस बादशाहत के मुंह में आमरीयत के दांत नहीं थे जो सर एडवर्ड कुक निकाल कर अपने साथ कब्र में ले गए थे। आज इस वाक़े को 400 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन लोग आज भी सर एडवर्ड कुक को याद करते हैं और उसके साथ उसका ये कौल दोहराते हैं, मुआशरे उस वक्त तक मुहज़्ज़ब नहीं हो सकते जब तक उनमें कानून की बजाय बादशाह हुक्मरान रहते हैं। मैंने 16 मार्च 2007 को सर एडवर्ड कुक का ये कौल पढ़ा और सोचा बरतानवी बादशाह जेम्स अव्वल, चार्ल्स अव्वल और हमारे बादशाह में कितना फिक्री इश्तराक पाया जाता है। बरतानवी बादशाहों ने 400 वर्ष कबल एडवर्ड कुक को गैर फाल कर दिया था, इसलिए कि वहां पे कानून की हुक्मरानी कायम न होने पाए। क्या हम आज भी बरतानिया के 400 वर्ष पुराने मुआशरे से हजारों कदम पीछे नहीं हैं? मैंने अपने आप से सवाल पूछे और लंबी सांस लेकर खामोश हो गया। हम बरतानिया से सिर्फ 400 साल अभी भी पीछे हैं। अभी भी जो अपने दिल की सुनते हैं ना, वो अकल वालों से हार जाते हैं, और जो अपनी अकल पे बहुत ज्यादा जो है नाज करते हैं वो नसीब वालों से हार जाते हैं। नसीब बहुत कुछ बदल देता है। एक सवाल आया था और सवाल ये था कि क्या एक तलाक याफ्ता बेटी के कमरे का पंखा वो बिजली ज्यादा खाता है जिसकी वजह से बिल ज्यादा आता है?
जवाब तो मेरे जहन में नहीं आया। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और आप लोगों के दस्तरखानों में बहुत वुसअत दे दे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।